बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक अहम शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। वो अहम शख्सियत जो गुज़श्ता 30 साल से अमेरिका में रहते हैं, लेकिन क्योंकि बेसिकली वो पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। आज भी वो पाकिस्तान के हालात देख के खून के आंसू रोते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारने के बावजूद उनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, उनको पाकिस्तानियों की तकालीफ का एहसास है और वही इंसान होता है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास करता है। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी अपना वो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, फिर मैं उस अजीम शख्सियत का आपसे तारुफ कराऊंगी। नाज़रीन, अमेरिका में एक सबसे कीमती और महंगी जगह पे एक होटल है जिसे कहा जाता है रोजवेल्ट होटल, न्यूयॉर्क सिटी में वाक़ है। ये होटल पीआईए की मिल्कियत है। हमारे पुरखों ने पाकिस्तान को बनाया, हमारे पुरखों ने पाकिस्तान को सींचने के लिए, संवारने के लिए ना सिर्फ अपना लहू दिया बल्कि अपना मालो मता सब इस मुल्क पे लुटा दिया। उसके बाद हमें सुनने को मिला कि तुम तो मटरवे हो, तुम लोग तो पुदीने के बाग छोड़कर आए थे, तुम लोग तो धनिये के बाग छोड़कर आए थे। तो एक छोटा सा नादिर तोहफा जो मेरे पुरखों ने दिया था वो ये होटल है, जो अबुल हसन असफहानी साहब ने पीआईए को गिफ्ट किया था। तो नाजरीन, इस होटल की क्या अहमियत है, इसके बारे में तमाम तर तफसीलात मैंने चूंकि लिखी हुई हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम जो है वो बहुत तवील हो जाएगा, इसलिए मैं अपने मेहमान से ही इस होटल की सारी अहमियत, इस होटल के सारी जितनी भी चीज़ें हैं कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सब चीज़ें आपके सामने रखूंगी। बहुत से मेरे वो व्यूवर्स जिनको बहुत बुरा लगा था जब मैंने अल कादिर यूनिवर्सिटी के क़याम और मलिक रियाज ने जो 190 अरब डॉलर्स इमरान खान साहब ने उनको वापस किए थे अल कादिर यूनिवर्सिटी के तनाजुर में, उस पर जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मेरे पीटीआई वाले बहुत सारे भाई नाराज़ हुए थे और शायद वो समझ रहे थे कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। तो आज का जो अहम प्रोग्राम है सब पाकिस्तानियों के लिए है और याद रखिए कि मैं जो सैयदा नजम जहरा हूँ, मेरा सिर्फ एक पार्टी से ताल्लुक़ है और वो पार्टी है जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए सोचेगा, चाहे वो कोई एक मामूली ठेले वाला ही क्यों ना हो। नजम जहरा का ताल्लुक़ उसके साथ है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे तारुफ कराती हूँ अपने मेहमान का, जो दुनिया की तमाम तर नेमतों को, रहमतों को इंजॉय करते हुए भी पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और तन्हाई में रोते हैं, कुड़ते हैं, अपना दिल जलाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिकन निजात जनाब आदिल अंसारी साहब। आदिल अंसारी साहब ना सिर्फ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं बल्कि तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं और आजकल आदिल अंसारी साहब माशाल्लाह से बहुत छाए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का शायद ही कोई चैनल हो जिसने आदिल अंसारी साहब का इंटरव्यू ना लिया हो। और मेरी खुशनसीबी ये कि गुज़िश्ता कई सालों से मैं आदिल भाई के साथ टच हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई के साथ इस तरह का ताल्लुक़ है जैसे कि बड़ा कोई भाई। मैंने देखा कि आदिल भाई तो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे छाए हुए हैं। तो मैंने आदिल भाई से रिक्वेस्ट की कि आदिल भाई, आपकी बहन का एक छोटा-सा चैनल है, छोटी-सी एक चिड़िया है ये, अगर आप थोड़ा-सा टाइम मुझे दें। तो आदिल भाई ने मुझे वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़हरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आदिल भाई आप माशाल्लाह। शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और मुल्क की खिदमत जो कर रही हैं आप, मैं उसको सराहता हूँ। आप बहुत शुक्रिया आदिल भाई, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो आदिल भाई ऐसा होता है कि 4 पैसे आ जाते हैं तो लोगों की गर्दन में सरिया आ जाता है और वो अपनी औकात भूल जाते हैं, अपना पुराना वक्त भूल जाता है। लेकिन आप
واقعی بانیان پاکستان کی وہ فخریہ اولاد ہیں جو تمام تر زندگی کی رونقوں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو سمیٹنے کے باوجود اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، اس ملک کے لیے کڑ رہے ہیں. آپ کو میں نے ہماری جب تنہائی میں بات ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے آپ باقاعدہ رو پڑتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. تو عادل بھائی بات شروع کریں گے. تھوڑا سا پہلے آپ مجھے اپنا تعارف کرائیے کیونکہ میں نے تو تعارف کرایا لیکن میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت میرے ساتھ ہے. جی زہرا، آپ کو پتہ ہے میں تو ایک کاروبار میں یہاں پر ہے میرا، اور ہم جو ہیں اور ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ، انٹرنیشنل پولیٹیکل اینالسٹ، آپ کے سامنے کئی زبانوں پہ مجھے عبور ہے، اور خالی پاکستان کے ایشوز پہ نہیں، انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی میں اپنی ایکسپرٹیز اور ویوز اینڈ ویژن دے چکا ہوں. اور فی الحال جو ہے پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کا مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ذاتیات کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بالکل آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے، لیکن آپ ان چیزوں کو ٹچ لوگ کر رہے ہیں یا ان چیزوں پہ لوگ اپنے بیانات دے رہے ہیں جن کو نہ ان کی معلومات ہے نہ ان کو پتہ ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس ملک کو بیچ رہے ہیں. جیسے روز ویلڈ ہوٹل ہے آپ کے سامنے ہے. اس روز ویلڈ ہوٹل کو ہم نے آفر کی تھی $500 پر روم 2019 میں، پھر 2020 میں بھی عادل بھائی عادل بھائی آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، معذرت. روز ویل ہوٹل جو ہے، سب سے پہلے آپ اس کی اہمیت بتائیے کہ کون سے مہنگے ترین علاقے میں ہے، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آپ سے تمام تر تفصیلات پوچھتی رہوں گی. اس کے کتنے کمرے ہیں اور کن کن کمپنیوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو کس طرح سے آفرز دی. ہم آہستہ آہستہ ان سوالات کی طرف آتے جائیں گے. کیونکہ جہاں تک آپ سے میری بات ہو رہی تھی آپ نے بتایا کہ اگر اس کی فضائی حدود کو بھی کوئی کراس کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی کرایہ دیتا ہے. تو تھوڑی سی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. یہ روز ویل ہوٹل جو ہے مینہٹن کے اندر ہے، نیو یارک، اور مینہٹن کی اس جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں مڈ ٹاؤن، جو سب سے دنیا کے مہنگے ترین ایریے کے اندر ہے. اور اس کا جو اس علاقے میں اگر آپ روم 5 اسٹار ہوٹل لینے جائیں گے تو اس کا منیمم کرایہ جو ہے رینٹ وہ ہے $500 پر نائٹ. اور یہاں پہ اس کے اندر جو کمرے ہیں وہ 1050 کمرے ہیں، 18 دکانیں ہیں، بینکٹ ہال ہیں 8 ریسٹورانٹ ہیں، جم ہے، فل 5 اسٹار لگژریز ہوٹل ہے. اور اس کو جو ہے یہ بلڈ اپ ہوا تھا 1926 میں، اینڈ آفٹر 1926 ایک پاکستانی جو ہیں جن کا آپ نے نام لیا، ان کا یہ ہوٹل ابو الحسن اصفہانی. جی ہاں، ابو الحسن اصفہانی. اور پھر انہوں نے خالی یہ ہوٹل ہی نہیں، یہ ہوٹل بھی گفٹ کیا حکومت پاکستان کو، اور اس کے ساتھ اور بلڈنگیں بھی گفٹ کیں، اور کچھ بلڈنگیں ان کی واشنگٹن ڈی سی میں تھیں وہ بھی گفٹ کیں. اور یہ ہوٹل جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ یہ لینڈ مارک ہے. آج کل جو ہوٹل بن رہے ہیں وہ تو بہت بن رہے ہیں، لیکن یہ لینڈ مارک ہے. اور لینڈ مارک ہوٹل جو ہوتا ہے اس کے کرایہ ریلیونٹلی دوسرے کرایوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ کلاسک ہوٹلز میں آتا ہے، اور اس کو شیپو بھی کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں. بہرحال یہ جو ہوٹل ہے اس کو ہم نے آفر کی تھی کہ 2019 میں کہ یہ ہمیں آپ رینٹ پہ لیز پہ دے دیں، ہم آپ کو پر روم جو ہے $500 دیں گے. اس کے بعد یہ پروسیس کس کو آفر کی تھی؟ کوئی ایک فرد کو یا حکومت پاکستان کو؟ حکومت پاکستان کو ہم نے آفر کی تھی، اور اس کے سارے ریلیونٹ پیپر جو ہیں وہ آفیشیل ڈاکومنٹڈ ہیں. اگر کوئی کسی کو شک و شبہ ہے تو آرکیو سے جا کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے پیپر نکال لیں اور لے جا کے وہ چیک کر لیں وہاں پہ یہ پرپوزل پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا. لیکن ہمیں اگنور کیا گیا اور اس کو کوئی کنسیڈر نہیں کیا گیا ایز یوزول، کیونکہ ان کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اس کو گاربیج میں ڈال دیتے ہیں، آرکیو میں بھیج دیتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی،
انہوں نے یہ ہوٹل ایک NGO کو دیا ہے، آرگنائزیشن کو، جس میں امیگرینٹس ٹھہریں گے، اور صرف $200 پہ دیا ہے پر نائٹ پہ. اور ہم نے جو صرف $200 پہ؟ ہاں، ایک روم کا کرایہ $200 ہوگا، جبکہ ہم نے اچھا، $500 دیا تھا ان کو. اب ریسنٹلی یعنی جی آپ کی جو آفر تھی وہ 3 گنا زیادہ تھی. جی ہاں، جی ہاں، انہوں نے 200 پہ دیا ہے، آپ کی 3 گنا تھی. جی ہاں. اس کا میں اور ٹوٹل آپ ہمیشہ کو نیٹ شیل دے دیتا جی ہوں. نیٹ شیل یہ کہ ہم نے ان کو آفر کی تھی کہ دکانوں کے ساتھ، بینکٹ ہال کے ساتھ، 1050 روم کے ساتھ ہم ان کو پر ایئر $175 ملین دیں گے، جبکہ انہوں نے وہ عادل ریجیکٹ بھائی، عادل بھائی، یہ آفر جو ہے ذاتی طور پہ آپ کی ہے. یہ کمپنی جو سگنیچر امریکن گروپ ہے، یہ جی آپ اس کے خود ذاتی طور پہ آنر ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ. آپ جی ایک پاکستانی ہو کے اپنی پاکستانی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو 3 گنا منافع میں دوں گا، اور آپ ہمیں یہ 1 سال کے لیے دے دیں. پھر آگے کیا ہوا؟ 1 سال کے لیے نہیں، ہم نے ان سے 10 سال کے لیے مانگا تھا، اور ہم نے ان اچھا، کو کہا تھا ہم آپ کو 10 سال کا ایڈوانس بھی دیں گے، صحیح ہے. اور فل کیپیسٹی کے ساتھ. بہرحال انہوں نے وہ کنسیڈر نہیں کیا. اور اس کے بعد آج جو ریسنٹلی انہوں نے پہلے کہہ رہے تھے جی ہم نے یہ میئر آفس کو دیا ہے، یہ جو ہے جو منسٹر ہے ان کا ایوییشن کا، خواجہ سعد رفیق. اور جب ہم نے چیک کیا تو آج کے نیوز پیپر میں لگا ہوا ہے کہ نیو یارک سٹی جو ہے وہ منیمم جو چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں پاکستانی زبان میں سرایا کہتے ہیں، یا چھوٹے جو ہوٹل ہوتے ہیں جی ان جی، کا، سرایا. جی ہاں، سرایا سرایا. ہوٹل ٹائپ کے جو ہوتے ہیں ان کو وہ $300 دے رہے ہیں، جبکہ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے. جو سرایا ہوتا ہے اس کو کوئی اسٹار نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے. لہذا یہ انہوں نے کرپشن کی ہے ادھر. اور آج کا بلوم برگ نیوز پیپر نے یہ خبر بھی چھاپی ہے کہ ہم جو نیو یارک سٹی پے کر رہا ہے چھوٹے ہوٹلوں کو، انہوں نے 200 پہ دے کے ٹوٹل جو ہے ان کو $70 ملین سال کا ملے گا. $100 ملین یہ لاس کر رہے ہیں. اور یہ کہاں جا رہے ہیں اس کو بغیر اسکروٹنی کیے، بغیر نیوز پیپر میں دیے. ضروری نہیں ہے آپ مجھے دیں، میں یہ نہیں کہتا. آپ اس کی اوپن بڈنگ کریں، اوپن اس کی جو ہے نا وہ آپ پری کوالیفیکیشن کریں، اس کے بعد آپ اس کا لیگل پروسیس کر کے آپ اس کو اخبار میں دیں. میرے سے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی آفر کر دے آپ کو، ضروری نہیں ہے آپ مجھے دیں. اگر میں نے ان کو سال کے $175 ملین کی آفر کی ہے، میں بھی کوئی ایئر لائن ان کو 250 ملین کی آفر کر دے سال کی. بہرحال پاکستان میں تو ایک سلسلہ چل رہا ہے لوٹ مار کا، اور دن بہ دن جو ہے نا وہ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ پستی میں جا رہا ہے. عوام کی جو ہے جینا حرام ہوا ہے. اور یہی حالت رہے تو 2-4 سال میں آپ دیکھیں جو حالات جا رہے ہیں، پاکستان کا حال جو ہے نا وہ اللہ ہی حافظ ہے. اور جب ان سیاسی لوگوں کو ادارے روکتے ہیں کہ بھئی تم کرپشن کر رہے ہو، پھر یہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر یہ اداروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، پھر یہ اداروں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ یہ نواز شریف ہی نے جنرل باجوہ کو جنرل بنایا تھا. جب انہوں نے اصلاحات کی کوشش کی تو یہی نواز شریف نے ان کے خلاف کریکٹر ایسوسینیشن کیا، ان کی پارٹی نے. پھر عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی 2 سال کی جو بھی تھی. اس کے بعد اسی عمران خان نے باجوہ کا کریکٹر ایسوسینیشن کیا. یعنی ان کا وہ حساب ہے کہ خود کرے تو سلامی اور دوسرا کرے تو حرامی. اگر کوئی ان کو روکے تو یہ اس کو حرامی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تیسرا، پاکستان میں ڈیموکریسی نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. پاکستان میں اصل میں ریئل ڈیموکریسی چاہیے. پاکستان میں فریڈم آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. اور جو یہ 20,000 گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اندر سے ایک ہی حمام میں ننگے ہیں. اور یہ ادارہ جو دیکھیں، جو حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں نا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ پاکستان کے حساس ادارے کے امپلائی ہوں، وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، چاہے فوجی ہوں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ ایک انڈیویجول نے اگر کرپشن کیا تو اس کو ایکسپوز کریں. میرا ویژن اور وزڈم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کرپشن پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اب ریسنٹلی جو ہے آپ دیکھیں جو ہو رہے ہیں حالات جا رہے ہیں،
انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ نے کیا کیا یہ ہوٹل کے بارے میں؟ ہوٹل کے آپ کے سامنے میں نے اتنی بڑی مثال دی ہے، کسی کو اگر بالکل عادل بھائی، میں تو یہ کہوں گی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، تو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس کا ذرا مجھے تخمینہ لگا کے بتائیے گا کہ ملک ریاض کے 190 ارب ڈالر، بالکل اس کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس خوشی میں بابا کا مال سمجھ کے جو ہے خیرات کر دیا، دان کر دیا ملک ریاض کو، آپ نے قومی خزانے میں کیوں نہیں جمع کرایا، اور ملک کا قرضہ اتارنے میں یا ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا۔ لیکن جہاں عمران خان پہ آپ نیب جو ہے القادر یونیورسٹی کی تحقیقات کریے، نیب کی آنکھیں کیا بند ہیں؟ نیب اندھا ہے؟ وہ آپ کتنا بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے آفر دیے تو کتنے تقریباً پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے، کتنا لاس ہو رہا ہے پاکستانی حکومت کو؟ سالانہ پاکستانی حکومت کو جو انہوں نے ڈیل کی ہے خواجہ سعد رفیق نے، اس کے اوپر پاکستان کو سالانہ تقریباً $100 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، اور انہوں نے 3 سال کے لیے کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لینڈ مارک بلڈنگ ہے، نہ انہوں نے اس کا لوکل لا 11 کروایا ہے، نہ لوکل لا 98 کروایا ہے، نہ انسپیکشن کرائی ہے۔ بہرحال وہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے کافی چیزیں کمپائل کر رہا ہوں میں، اور باقی جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں دیتا رہوں گا۔ اب آج کی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے ہوٹل کے بارے میں، یہ تو اس کا جواب دیں، جو ان کے وزراء ہیں وہ ان کا جواب دیں کہ انہوں نے $200 پہ جو دیا ہے کس اس میں دیا ہے، جبکہ $200 بتایا آپ نے؟ آپ نے $200 بتایا $200؟ $200 جی روم دیا انہوں نے پر ڈے کے حساب سے۔ جی آج جبکہ آج ہی کے اخبار میں جو لیڈنگ نیوز پیپر ہے انٹرنیشنل، اس نے کہا ہے کہ جی حکومت جو ہے یہاں کی جو میئر آفس ہے وہ $300 پے کر رہا ہے چھوٹے ہوٹلوں کو۔ بالکل بیکار ہوٹلوں کے $300 دے رہے ہیں وہ۔ جی ہاں، جبکہ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، انہوں نے 200 پہ دیا ہے۔ تو یہ تو آپ یہ نہ دیکھیں، میری بات پہ یقین نہیں کریں، جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے اس کو پڑھیں یہ لوگ۔ جی میں نے وہ اور آرٹیکل پڑھا ہے، جی آپ ہاں، نے مجھے لنک بھیجا تھا، میں نے بھی پڑھا ہے اس کو پورا، جی اور ہاں، میں اپنی کمیونٹی پہ بھی لگاؤں گی ویورز آپ کی اطمینان کے لیے، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے من گھڑت قصہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بالکل جینون بات کرتے ہیں، جینون رپورٹنگ کرتے ہیں، ہم کمیونٹی پہ پورا لگائیں گے اس اخبار کی کٹنگ۔ میں نے اسکرین شاٹس لے لیے ہیں، جس کو ابہام ہو وہ انٹرنیٹ پہ جائے اور جا کے اس کی تحقیق کر لے اور پڑھ لے۔ تو عادل بھائی، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ $100 ملین کا نقصان کر رہے ہیں، تو لگ بھگ جتنا پیسہ لٹایا عمران خان نے ملک ریاض پہ $190 ارب، تو یہ بھی میرے خیال سے یہ اس سے بھی زیادہ بن رہا ہے، جی ہاں، جی ہاں، اس سے کئی گنا زیادہ بن رہا ہے یہ۔ جی ہاں، جی ہاں۔ جہاں تک تو ملک ریاض کی بات ہے، وہ تو ملک ریاض اور عمران کا مسئلہ ہے، اور جو اگر پاکستان کا پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا، میں جی میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ بالکل کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں ان کا حمایتی ہوں، نہ میرا ویژن ہے کہ کسی پاکستانی سیاسی پارٹی کو وہ کریں۔ ہم تو صرف ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوری بالکل پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ بھئی یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی بالکل پولیٹیکل بالکل یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں پی ٹی آئی تو ابھی 4 سال پہلے حکومت میں آئی ہے، 5 سال پہلے حکومت میں آئی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ نواز شریف کیا کرتے رہے ہیں، زرداری کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے سیاسی لوگ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہاں پہ ہے یہ، اگر ان کو سیاسی لوگوں کا اگر کرپشن نہ کرنے دیں تو پھر یہ اداروں کو اور لوگوں کو، جو لوگ ان کو روکتے ہیں ان کے اوپر یہ حملے کرواتے ہیں، ان کا کریکٹر اسیسینیشن کرواتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں زندہ مثال ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ میری بالکل سوشل میڈیا پہ جائیں، جب میں کرپشن کے خلاف کر رہا تھا، آواز اٹھا رہا تھا یا ان کو ایکسپوز کر رہا تھا، آج سے نہیں کر رہا، میں تو 30 سال سے لگا ہوا ہوں ان کے خلاف بالکل ایکسپوز کر رہا ہوں۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کہ یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر 30 سال جی پہلے کوئی سدباب ہو جاتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے ہمیں۔ اور یہی نواز شریف ہے یہی نواز شریف کی پارٹی ہے جس نے اداروں کا کریکٹر اسیسینیشن شروع کیا پہلے، پھر پیپلز پارٹی نے کیا، اب پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان پہ
انہوں نے بولنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، یہاں پہ لوگوں کی آواز جو ہے نا سلب کی جاتی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے اداروں کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو پکڑ کے بند کر دیں، کوئی بھی جھوٹا کیس ڈال دیں، جب ادارے کو کوئی پروف نہیں ملتے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا سیاسی لوگ عادل اپنے بھائی، مفادات کے لیے فلیکسیبل اینڈ عادل بھائی فیبریکیٹڈ کیس بنا کے آواز بند کرتے ہیں لوگوں کی۔ جی جی عادل بھائی، یہ سب تو باتیں ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کی کرپشن ہے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اتنا بتائیے، کیا آپ نے نیب کو خط لکھا، نیب کو جھنجھوڑا کہ بھائی پاکستان کی ملک کی دولت کو اس طرح سے لوٹا جا رہا ہے جس طرح سے کوئی ان کے ترکے میں کوئی ان کے لیے چھوڑ کے چلا گیا؟ آپ نے نیب سے درخواست کی؟ ہم نے بھیجا تھا ان کو لیٹر، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو، انہوں نے نیب کو بھیجا تھا، اور ابھی نیب کے پاس ہوگا، کیونکہ یہ نیب کے جو چیئرمین آئے یہ نئے آئے ہیں، تو ہم ان کو دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیں گے اس پہ۔ اچھا، دوسرا عادل بھائی، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور کافی وکیلوں کے ساتھ بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور میں نے تو آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ دیکھا ہے، مولا نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ عادل بھائی، آپ جو انہوں نے گڑبڑ گھوٹالہ کیا ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں سعد رفیق نے بہت سستے داموں اتنا مہنگا ترین ہوٹل جو ہے وہ دے دیا، یقیناً بیچ میں کمیشن چلا ہے، یقیناً جو پیسے پاکستان کو شو نہیں کر رہے ہیں وہ ان کی تجوریوں میں جا رہے ہیں۔ بچے تو ہیں نہیں، یہ پتا تو ہے ان کو یہ اتنا مہنگا ہوٹل ہے، تو کیا آپ نے ایسا کچھ سوچا کہ میں امریکہ کی عدالت میں جاؤں اور پاکستانی حکومت پہ کوئی جو ہے پٹیشن داخل کراؤں، کوئی کیس کروں؟ کچھ ایسا ہے آپ کے ذہن میں؟ میں اس پہ ابھی ورک آؤٹ کر رہا ہوں کہ لوکل یہاں کے عدالت میں بھی جائیں گے ہم لیٹر آن، اگر انہوں نے نہیں روکا، اور پاکستان کے اندر بھی ان سے قانونی چارہ جوئی کے لیے میں چیزیں کمپائل کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے آپ لوگ جلد ہی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ جو لیگل ایکشنز ہوتے ہیں اس میں پورا ڈاکومنٹیشن کر کے کمپائل کر کے ان کو لیگلائز کرا کے پھر ان کو لیگل طریقے سے پروسیڈنگ کی جاتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ ہو۔ لیکن سعد رفیق کے ساتھ سیکرٹری جو ہے ایویشن کا، ان کا نام ہے سیف علی انجم، ان کو کہتے ہیں نیشنل ایکسچیکر۔ انہوں نے یہ کیسے کیا، اور میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ انجم علی سیف کی ذمہ داری ہے، وہ نیشنل ایکسچیکر ہیں، کہ اخبار میں کیوں نہیں دی اس کی پری کوالیفیکیشن۔ پھر پری کوالیفیکیشن اس کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ ود ان 6 منتھ پہلے آپ اس کو پری کوالیفائی کریں گے، جو کمپنی اس میں سے سلیکٹ ہوں گی ان کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ٹینڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں NIT۔ اوکے، تو NIT اخبار میں جاتی ہے، وائٹ پبلسٹی لا ہے، وہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں عاصم منیر صاحب سے کہ اپنے اداروں کو کہیں کہ ذرا اس کی بھی معلومات کریں، اور یہ کرپشن کیسے ہوئی ہے، یہ ایک قومی اثاثہ ہے، یہ بھی فوج ہی کی ذمہ داری ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو واچ کریں، اور دوسرے ادارے ان کا بھی یہی کام ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو واچ کرنا ہے۔ ہم نے یہاں کسی ذاتیات کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے کوئی XYZ ہوں، وی ڈونٹ کیئر۔ ہم نے نیشنل انٹرسٹ اور عوام کا انٹرسٹ پاکستانی عوام کے فیور میں ہے یا نہیں، یا ملک کے فیور میں ہے یا نہیں، وہ اقدامات کرنے۔ بالکل عادل بھائی، آخر میں صرف میں اتنا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے بتایا اتنی دکانیں ہیں، سوئمنگ پول ہے، بینکٹ ہے، ہالز ہیں، کمرے ہیں، آپ نے ہمیں جو ہماری آپ سے بات چیت چل رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ فضائی حدود کا بھی کچھ کرایہ دینا پڑتا ہے، تو وہ کیا ہے وہ آپ بتا دیں۔ اور ناظرین، اس روز ویلٹ ہوٹل کے بارے میں ہم آپ سے مسلسل عادل بھائی کو تکلیف دیں گے، اور ہم قسط وار اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے جب تک یہ واپس حکومت پاکستان کو جو ہے فائدہ نہ پہنچائے یہ ہوٹل۔ اچھا ناظرین، ایک چیز ہم آپ کو بتائیں کہ عادل بھائی سے میں سنواؤں گی۔ عادل بھائی، آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ اگر اس ہوٹل کو بھلے مجھے نہ دیں لیکن صحیح کمپنی کو کسی کو دیں تو ہمیں پھر IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم بہت کم سود پہ عام سے امریکن بینک سے قرضہ لے کے اپنا ملک چلا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک IMF کا سوال ہے، وہ تو ایک گورنمنٹ انٹیٹیز کو قرضہ دیتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی ایک سبسڈی ہے IFC، انٹرنیشنل فائنینشیل کارپوریشن،
وہ جو ہے وہ دیتا ہے بزنسز کے لیے. اور اگر یہ ہوٹل اس طرح کی کئی ساری پراپرٹی ہیں، فرانس میں بھی ایک ہوٹل ہے پی آئی اے کا، اگر اس طرح کی پراپرٹیز کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے تو پاکستان کی کافی قرضوں کے لیے قسط یہاں سے بھی جا سکتی ہے اور آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کرنے کو تیاری نہیں ہے. ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا ذاتی انٹرسٹ یہ ہے، یہ اب سے نہیں بیچ رہا، یہ پہلے بھی 97 میں جب آئے تھے جب بھی انہوں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی، اس سے پہلے زرداری نے بھی کی، اس کے بعد جب یہ دوبارہ 2013 میں آئی تھی حکومت نون لیگ کی پھر اس نے کی، پھر زلفی بخاری بھی بیچ رہے تھے جو پی ٹی آئی کے وہ ہیں، جس پہ بھی میں نے آرٹیکل لکھا تھا 2019 میں. اگر کسی کو شک ہے تو جا کے میرے سوشل میڈیا پہ دیکھ لے. ٹھیک ہے، تو یہ اونے پونے بیچ کے ان کو ملک سے تو کچھ لینا نہیں ہے. ایک تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو دنیا کا بیوقوف ترین آدمی ہوں جو یہاں امریکہ میں بیٹھ کے جو ہے نا پتہ نہیں پاکستان کی فکر کیوں کرتا ہوں، لیکن یہ تو پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ عقل کل سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے، لیکن عقل کرپشن کے لیے ان کے پاس عقل ہے، لیکن ملک کی ترقی کے لیے ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. بالکل. عادل بھائی تھوڑا سا فضائی حدود کا اور کلیئر کر دیں، انشاءاللہ پھر ایک اور پروگرام اس پہ کریں گے ہم، اور کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے گا تو ناظرین تھوڑے بور ہو جاتے ہیں. یہ فضائی حدود کا اس کو کہتے ہیں ایئر رائٹس. تو اس کے 3 جو ہے نا بلڈنگ ہے، یہ ہے واقع 47 اینڈ 45 اینڈ 46 اسٹریٹ کے بیچ میں یہ واقع ہے، کونی کی یہ بلڈنگ ہے. تو اس کے ایسٹ سائڈ، ویسٹ سائڈ اینڈ نارتھ ویسٹ سائڈ پہ ایئر رائٹس ہیں اس کے، اور ایک طرف کے ایئر رائٹس جو ہیں منیمم اس کے اگر کوئی سامنے والا بلڈنگ بنائے گا تو منیمم $500 ملین دے گا. تو اگر آپ 3 سائڈوں کو ملا لیں تو $1.5 بلین ہو گیا. او ہو. اور اگر اس ہوٹل کو صحیح مینیج کیا جائے، اس کے ایئر رائٹس جو ہیں صحیح طریقے سے مارکیٹ کی جائے، اس ہوٹل کو صحیح مینجمنٹ ہو تو پاکستان کے جو قرضے ہیں اس میں اتارنے میں کافی ہیلپ مل سکتی ہے. لیکن یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اپنی جیبیں گرم کریں گے یا قرضہ اتاریں گے؟ ان کو تو بس جیبیں گرم کر کے جانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بس دہاڑی لگانی ہے اور اگلے چلو. جی بالکل ناظرین، آپ نے عادل انصاری صاحب کے ہوشربا انکشافات سنے اور یقیناً آپ بھی چونک گئے ہوں گے کہ کس طرح سے نمک حرامی اس ملک کے ساتھ کی جا رہی ہے. وہ لوگ جن کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اس ملک نے ان کو نام دیا، عزت دی، دولت دیا، عروج دیا، اور وہ آج اسی ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یعنی کہ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں سوراخ کرو. تو ناظرین، عادل انصاری صاحب کو ہم وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے، اور میں آپ سب کے توسل سے اور اپنے توسل سے حافظ منیر چیف آف دی آرمی اسٹاف سے درخواست کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو اس منصب پہ بٹھایا ہے. جس طرح عادل انصاری صاحب نے بتایا کہ ہر حکمران اپنے دور میں اس ہوٹل کو اونے پونے بیچنے کے چکر میں لگا رہتا ہے یا اونے پونے کرائے پر دے دیتا ہے. آپ اس وقت پورے پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم شخصیت ہیں کہ جو آپ یہ سب کر سکتے ہیں پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے. آپ اس کو اچھے سے دیکھیے اور لازمی اس میں اپنا حصہ شیئر کریے اور ان نمک حراموں سے اس ملک کو نجات دلائیے. ہمارے ملک میں دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ ذخائر کو نکالنے کے لیے ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس انجینئرز نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن جو یہ اتنا بڑا ایک ہوٹل ہے، یہ بنی بنائی سب تیار چیز ہے، تو ہم اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب حافظ منیر صاحب، آپ سے درخواست ہے اس میٹر کو دیکھیے اور پاکستان کے لیے اچھا کیجیے. اور ہماری عدلیہ جو جب دل چاہتا ہے تو سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں. مجھے بڑا حیرانگی ہوتی ہے اس وقت کہ جب ملک ریاض کو $190 ارب دیا جا رہا تھا تو سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر اس وقت سو موٹو نوٹس لے لیا جاتا تو 9 مئی نہیں ہوتا، معاملہ جبھی جو ہے سالو ہو جاتا. تو ہم اپنے چیف جسٹس جو ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ دنیا میں آپ نے ساری نعمتیں، ساری لگزریس لائف گزار لی ہے، خدا را زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں. اس میٹر کو دیکھیے،
اور پاکستانی عوام کے لیے سوچئے، نہ جانے کب کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آپ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اچھے کام کر جائیے تاکہ لوگ آپ کو تاریخ میں اچھے ناموں سے یاد رکھیں. میں بہت شکر گزار ہوں عادل انصاری صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیا، اور امید کروں گی کہ عادل بھائی وقتاً فوقتاً آپ مجھے اسی طرح ٹائم دیتے رہیں گے. جی انشاءاللہ شکریہ رائنا، تھینک یو. بہت شکریہ. تو ناظرین، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پاکستان کی محبت کی خاطر میں آپ سب کے لیے ایسے ہی پاکستان کی اچھائی کے لیے چیزیں لاتی رہوں گی، کانٹینٹ لاتی رہوں گی. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.